बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, रूहानियत की जस्तजू है, अमलियात की तलाश है, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार, सिलसिले की तालीमात और हमारे सलासिल के अमलियात सीखना चाहते हैं, इजाज़त लेना चाहते हैं, कुछ मालूम करना चाहते हैं, इस नियत से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुज़ुर्गों के तजर्बात से उनको उनके मसाइल का हल मिले, तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया चिश्तिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की सीज़न 2 के एपिसोड 21 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रमा दवा है। सफ़ीना निजातुल मसाइल हर जुमेरात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक लाइव होता है, जिसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने मसाइल, जिसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने पढ़ाई के मामलात। अगर आप रूहानी मुअल्लिज हैं, अगर आप इलाज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है, आप उसके हल के लिए भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चाहे आपने सखारा निकलवाना हो, या चाहे आपने किसी बीमारी का मालूम करना हो, या चाहे आपने रूहानियत में कामयाबी हासिल करनी हो, या अमलियात का सफ़र डॉक्टर साहब के ज़ेर निगरानी करना हो, तो आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी डिटेल्स लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। ये रूहानियत का सफ़र और ये सिलसिले की तालीमात, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारे मुर्शिद और हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है। आप लोगों को जो कुछ भी तालीम किया जाता है, जो कुछ भी अमाल बताए जाते हैं और जो कुछ भी सुलूक के मामलात में, तसव्वुफ़ के मामलात में, सलासिल के मामलात में जो ज़िक्र व आस्कार दिए जाते हैं, यहाँ तक कि मैं जो भी अमल आपको तालीम करता हूँ, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो रूहानी एतबार से हो, चाहे वो किसी भी मकासद के लिए हो, यकीनन वो अमाल, वो तरतीब, वो तरीक़ा जो हम आपको तालीम करते हैं वो किसी न किसी बुज़ुर्ग से मंसूब ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि किसी बुज़ुर्ग से हमें उसकी इजाज़त ना हो, किसी बुज़ुर्ग से मंसूब ना हो वो अमल आपको बताया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाहे वो नकूश की सूरत में हो, चाहे वो अमलियात की सूरत में हो, चाहे वो तावीज़ात की सूरत में हो, चाहे वो किसी लौह की सूरत में हो, आपको जो कुछ भी बताया जाता है बाकायदा तौर पे पहले उसकी तस्दीक होती है और उस सनद को देखी जाती है कि जिस सनद से हमारे पास उसकी इजाज़तें आई हैं, उसके बाद वो अमल मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। इसी ही वजह से आपके अमल में तासीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नकूश भी मैं आप लोगों को तालीमात करता हूँ, तालीम देता हूँ, चाहे वो नक्श सुलेमानी हो, चाहे वो फलीता सुलेमानी हो, चाहे वो नक्श कहरी हो, चाहे वो फलीता कहरी हो, चाहे वो नक्श 15 का हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहले डॉक्टर साहब की ख़ुद की रियाज़त होती है, डॉक्टर साहब के मुर्शिद की रियाज़तें होती हैं,
ڈاکٹر صاحب کے بزرگوں کی ریاضتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کا پھل آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے مرشد نے ایک باغ لگایا، اس پہ محنت کی، اس میں بیج لگایا اور اس پہ ہل چلایا، دن رات اپنا پسینہ لگایا، اور پھر جب وہ فصل پکی، جب اس درخت میں پھل آنے شروع ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو دعوت دی کہ آئیے، اب آپ کا حق ہے کہ یہ وہ پھل، یہ وہ محنت کہ جو میرے بزرگوں نے کی ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے ہم سے کروائی ہیں، اس کا پھل یقیناً پیر کی محنت کا پھل اس کے مریدوں کو ملتا ہے۔ یہ کلیہ ہے، یہ تمام سلاسل میں ہے کہ مرشد جو محنت کرتا ہے وہ اپنی اولاد یعنی اپنے مریدوں کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ ہمارے مرشد نے ریاضتیں کی، ہمارے مرشد نے محنت کی، ان کا پھل ہمیں ملا۔ ہم نے جو ریاضتیں کی اور وہ پھل جو ہمیں مرشد کی طرف سے ملا، ہم نے اس کی آپ کو دعوت دی، اس کا آپ لوگوں کا اس کا حصہ ملا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ ہم سے اجازت لے کر کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے بیعت طلب ہوتے ہیں، جو لوگ ہم سے بیعت ارادت رکھتے ہیں، جو لوگ ہم سے عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جب بھی جو ہمارے ہوتے ہیں اور ان کو ہم سے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی اجازت لے لیں، لیکن اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا بتایا وہ عمل کر لیں اور وہ ہمارے ہی ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہمارے عقیدت مند ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کو اجازت ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ بعض عمل ہوتے ہیں جو جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں، بعض مشترکہ ہوتے ہیں جس میں جمال اور جلال دونوں ہوتا ہے، لیکن جو عمل جلالی ہوتے ہیں اس کے لیے اجازت کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ آج میں قرآن پاک کے 2 لفظ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو ان اسم ذات اور اسم صفات کی اجازت مل جائے تو اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ الصمد کی۔ آج ہم ذکر کریں گے عمل اللہ الصمد کی اور اس کے موکلان کی، اور اس کے ماتحت کتنی روشنیاں ہیں، اس کے ماتحت کتنا نور ہے کہ جو تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر میں اللہ الصمد کی بات کرتا ہوں تو یہ قرآن پاک کا وہ واحد لفظ ہے کہ جو صمد پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، صرف ایک بار، اور وہ سورہ اخلاص میں آیا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے۔ اب صمد اس میں صفات ہے، اللہ اس میں ذات ہے۔ اللہ کے عدد بنتے ہیں 66 اور الصمد کے عدد بنتے ہیں 166۔ اب یہ وہ صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس صفت کا فیض ضرور ہے، کیونکہ یہ وہ صمد ہے جو مقام صمدیت میں یکتا ہے۔ جیسے سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ یکتا ہے، احد ہے۔ اب اس میں جو کچھ بھی ہر آیت میں استعمال ہوا ہوگا وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب جیسے سمیع، سننے والا، اب انسان کی صفت، اب انسان سنتا ہے کہ یہ رب کی صفت ہے اور یہ انسان کی بھی صفت ہے
کیونکہ انسان رب کا ذل ہے. اور جب صفات میں ہم صمد کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل بے نیاز ہے. اور اللہ الصمد، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اس میں ٹوٹل جو سورہ اخلاص ہے نا، اس میں ٹوٹل توحید کا ذکر ہے. پوری سورت میں سمجھ لیں کہ توحید ہی توحید ہے. اب جیسے رحمانیت ہے، قدوسیت ہے، رزاقیت ہے، یہ سب رب کی صفات ہیں. ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو تھوڑے بہت ہیں. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب کے نام اتنے ہیں اس دنیا میں کہ جو ہم جانتے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اتنے نام ہیں، یعنی کہ جتنے اللہ کے دوست آئیں، یعنی کہ وہ انبیاء کرام، وہ نبی جو 1,24,000 پیغمبر آئے. 1,24,000 پیغمبر جو آئے ان کی نسبت سے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ 1,24,000 نام ہیں اس زمین پر جو بزرگ جانتے ہیں. ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو اگر دیکھیں نا، تو ان تمام صفاتی نام کو اگر ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اگر اس کا امام کوئی بنتا ہے تو وہ صمد بنتا ہے. کہ یہ اپنے اندر ہر اس تجلی، جو تمام تجلیوں، تمام روشنیوں کا مجموعہ ہے، یہ اس کا تاج ہے، صمد جو ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اہل سالک پر حالت قبض طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کسی مقام میں ٹھہر جاتا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا ہوتا، اس کو سالوں اس کیفیت میں گزر جاتے ہیں، اس حالت میں گزر جاتے ہیں، تو جو کیفیت اس کے اوپر برقرار رہتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو اس قائم کردہ کیفیت کو تحریک کرنے کے لیے اللہ الصمد کا ذکر کرایا جاتا ہے کہ جس سے وہ اس مقام سے نکل کر دوسرے مقام میں داخل ہو کر بے نیاز کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کا فیض ہے. کس کا؟ اللہ الصمد کا. لیکن جو شخص اللہ الصمد کو خالی اپنے ورد میں رکھتا ہے، وہ دنیا کی دولت ہو، دنیا کے حالات و معاملات ہوں، جب اس کا فیض جاری ہوتا ہے تو وہ ان تمام سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس میں کوئی مطلب، غرض یا کچھ اس میں باقی نہیں رہتا. اور جن جن بزرگوں پر اللہ الصمد کی روحانیت ظاہر ہوئی، وہ فنا فی اللہ میں چلے گئے. وہ فنا ہو گئے، یعنی کہ ان کا مقام فنا فی اللہ کا ہے. کیونکہ صمد کی تجلی، صمد کی روشنی اپنے اصل ہی کی جانب تمہیں لے کر جاتی ہے، وہیں لوٹاتی ہے. کہ جب قطرہ
اپنے سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، پھر وہ سمندر ہی بن جاتا ہے۔ اللہ الصمد پر اکثر بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، لیکن ہر ریاضت کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر کام کا ایک ترتیب، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کوئی بھی روحانیت کا کام، کوئی بھی سلسلے کا کام بے ترتیب نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل سلاسل ہیں، جو ان اعمال کی، ان تعلیمات کی، ان ریاضتوں کی ابتدا کو جانتے ہیں، وہی لوگ اس ابتدا سے گزر کر اس کی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ہر چیز کے قاعدے و قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو کیا ہم جو سفر کر رہے ہیں اس کے اصول و ضوابط نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ الصمد کے عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ عمل اللہ الصمد کا آپ کو گرنے نہیں دیتا، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا نگہبان، اس کا رہنما اور اس کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی خود ہوتا ہے۔ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، کہ جس شخص نے آیت الکرسی پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا، وہ نگاہوں میں آ گیا۔ اسی طریقے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ الصمد کے چلے پر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کا نگہبان ہوتا ہے، اور جس کا رب خود نگہبان ہو وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ الصمد کا ارادہ کرو تو پہلے اپنی کمر کو کس لو، مصاہب کے لیے، مشکلات کے لیے، آزمائش کے لیے، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ عشق الہی کے متلاشی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہمیں عشق مل جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ الصمد کی روشنی میں اپنا سفر کریں۔ لیکن پھر وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے، پھر دنیا ان کی ہتھیلی پر آ جاتی ہے، کہ جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ اللہ الصمد کے صاحب دعوات بہت کم بزرگ گزرے ہیں، اور جو شخص اللہ الصمد کے سفر میں آتا ہے، اللہ الصمد کی روشنی میں اپنا سفر کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں سلامتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس کے اوپر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنے اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اس کا پھر مقام و مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب دعوات اگر کوئی شخص بن جائے اللہ الصمد کا تو اس کی 7 نسلوں میں اللہ الصمد کا فیض رہتا ہے، اس کی 7 نسلوں میں اللہ الصمد کا فیض رہتا ہے۔ اگر ان 7 نسلوں میں
کسی بھی کڑی میں سے اگر وہ کسی کو بھی اللہ الصمد کی اجازت دے دے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ الصمد کی شان ہے عمل کی۔ لیکن یہ اپنے ساتھ جلال رکھتا ہے، یہ اپنے ساتھ جلال لے کر آتا ہے، یہ اپنے ساتھ قہر برساتا ہے۔ کس پر؟ آپ کے نفس پر۔ کس پر؟ آپ کے دشمنوں پر۔ کس پر؟ شیطان اور اس کی ذریت پر۔ کہ جو شخص اللہ الصمد کی روشنی پا کر اپنا سفر کرتا ہے، شیطان اس سے 40 کوس دور رہتا ہے۔ اور جتنے شیاطین جنات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم جن سے ہو، کہ جس جگہ اللہ الصمد کا صاحب دعوات شخص ہوتا ہے وہاں پہ شریر جنات گزرتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ الصمد کی جو روشنی ہے وہ اس کو جلا دیتی ہے۔ کہ جو شخص اللہ الصمد کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے، اس کا چرچا زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اس کی پکار زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتی ہے، اس کی پہچان زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ہوتی ہے، وہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہے، وہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہوتا ہے، کیونکہ زمین میں تو وہ بے نیاز ہو گیا، اس نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے اپنی خوشی کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، ہر چیز کو سلنڈر کر دیا اس نے۔ اللہ الصمد جب انسان تقرار کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے وجود تک میں آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے کہ جو اس کے صاحب دعوات تھے کہ آپ کے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں ٹکتا تھا، کیونکہ اس کپڑے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ ان بزرگ کا نام بھی بتایا تھا میرے مرشد نے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا میاں کو ان سے اس کی اجازت تھی، اللہ الصمد کی۔ ہمارے دادا میاں شاہ محمد حسن نے بھی اجازت دی تھی، لیکن ان بزرگ سے بھی خصوصی اجازت تھی۔ ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مرشد کہ ہمارے دادا میاں نے بھی اللہ الصمد کا عمل کیا تھا، اور وہ اتنے بے نیاز ہو گئے تھے جب ان کا فیض اللہ الصمد کا ان کے جاری ہوا تھا ان کے اوپر، کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ لیکن مرشد فرماتے ہیں کہ پھر ہمارے دادا مرشد نے پھر حکم دیا، ہمارے دادا میں عثمان علی شاہ صاحب کو، یعنی کہ شاہ محمد حسن نے حکم دیا کہ عثمان ہم نے تمہیں یہاں پہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تمہیں ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے ابھی مخلوق خدا کو، کہ جاؤ پہلے دین کی تبلیغ مکمل کر لو۔ میں حضور فرماتے ہیں پھر دادا میاں ہمارے عثمان علی شاہ صاحب اس کیفیت سے باہر نکلے تھے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں پھر ہمارے دادا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمارے مرشد کو اجازت دی اللہ الصمد کی۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ الصمد کا ذکر شروع کیا تو ایک ایک چیز ان سے جدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میری اولادیں تک مجھ سے جدا کر دی گئی۔ شادی تھی وہ ٹوٹ گئی، اولاد تھے وہ بچھڑ گئے،
تنہا ہو گئے، گھر سے نکل گئے، مہینوں سالوں، مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل کا رخ کر لیا، لیکن کبھی اپنے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ پھر وہی تاریخ دہرائی، اور ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمارے مرشد کو اس کیفیت سے نکالا۔ اور پھر آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ اللہ الصمد کا جب انسان ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اندر کی پوری دنیا کو جلا کر خاک سر کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اس کی ہستی کو مٹا دیتا ہے، پھر اس سر نو سے اس کی تعمیر کرتا ہے، پھر اس کی بنیادیں ڈالتا ہے، پھر اس کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، اور پھر سلام قول من رب الرحیم کی صدا اور پکار آتی ہے۔ چاہے وہ جنت میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمینوں پر ہوں، اللہ کے دوست جہاں کہیں بھی ہوں، یہی صدائیں انہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے تو پہلے تیار ہو جانا، اس کے بعد اس راہ میں قدم رکھنا، نہیں تو اس کو بیاض شاذلیہ کی زینت بنانا۔ اور جب زندگی وفا کرے اور جو شخص اب اس راہ پہ چلنا چاہے، اللہ الصمد سے اپنا سلوک مکمل کرنا چاہے، تو پھر وہ کمر کس لے اور میدان میں اتر جائے۔ اس نیت سے نہیں کہ موکلان حاضر ہوں، اس نیت سے نہیں کہ جنات حاضر ہوں، اس نیت سے نہیں کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کرے جس نیت سے کرنے کا اس کا حق ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہو تو ملائکہ تمہارے اس فعل کو، تمہارے اس عمل کو، تمہارے اس نیکی کو لے جا کر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش عظیم کے سائے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جب تم کوئی بھی عمل دنیا کے لیے کرتے ہو، موکلان کے لیے کرتے ہو، جنات کے لیے کرتے ہو، علاج و معالجہ کے لیے کرتے ہو، روحانی معالج بننے کے لیے کرتے ہو، تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور پھر تمہارے اس فعل اور تمہارے اس عمل کو پھر زمین میں ہی دفنا دیا جاتا ہے، پھر وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ الصمد کا وہ واحد عمل ہے کہ جیسے اسم ذات ایک ہی ہے، احد ہے، اللہ ذات، یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لفظ تھا، اللہ۔ ہر مسلمان کی زبان پر، کہ چاہے وہ نزع کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شدت میں ہو، چاہے وہ خوشی کے عالم میں ہو، چاہے وہ جس کیفیت میں بھی ہو، لفظ اللہ اس کی زبان سے، اس کے قلب سے ضرور نکلتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لفظ اللہ نہیں بھولتا، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لفظ بولنا سیکھتا ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے، لیکن وہ اس سے وہ غافل ہے۔ کیونکہ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور لفظ صمد کہ جس کے معنی بنتے ہیں کہ بے نیاز، تو یہ لفظ بھی قرآن میں، پورے قرآن میں، یعنی کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر
سورہ ناس کے سین تک صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، ایک بار آیا ہے الصمد کا لفظ، تو وہ بھی یکتا ہے، وہ بھی بے نیاز بھی صرف وہی ذات ہے کہ جس کا فیض اس کا بٹ رہا ہے تمام اولیاء کرام پر، تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر، تمام صالحین پر۔ ہمیں صمد کی روحانیت اور اس میں صفات صمد کا فیض ہمیں ملتا ہے، اور اس فیض کی انتہا یہ ہے کہ یہ انسان کے پورے وجود کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ عشق میں مٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کے ہی گل گلزار بنتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے۔ کہ پہلے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، پہلے خود کو فنا کرنا پڑتا ہے، پہلے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے، پہلے مطلب کی زندگی کو ختم کرنا پڑتا ہے، خود غرضی کو ختم کرنا پڑتا ہے، انا کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور فیض ایسا نہیں کہ آپ نے پڑھا اور فیض آنے شروع ہو گیا۔ یہ پہلے پورا صاف کرتی ہے، تمہارے باطن کو پاک کرتی ہے، تمہارے قلب کو بیدار کرتی ہے، تمہارا دل زندہ کرتی ہے جو مردہ ہوا ہے، تمہاری روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جا کے کچھ معاملات میں ہوتا ہے آسانی۔ اللہ الصمد کی اجازت ہونا ہی کمال ہے۔ اب آپ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ اللہ الصمد کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ الصمد کا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو صرف اور صرف اس نیت سے کریں کہ جس نیت سے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جن بزرگ نے میاں حضور کا نام رکھا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے کہہ کر گئے تھے، جن کا نام تھا بابا عبدالصمد، ہمارے دادا فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ الصمد کے عامل تھے۔ انہوں نے ہمارے دادا فیض احمد بیگ کو اللہ الصمد کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کو اپنے ورد میں رکھو۔ اس کے کئی ٹائم کے بعد جا کے میاں حضور کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگر ہم اللہ الصمد کا عمل کرنا چاہیں تو اس کو سب سے پہلے 40 روز میں اس کو آپ 1.25 لاکھ مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے یکم چاند کی پہلی تاریخ سے اور 40 دن میں یہ عمل مکمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد 232 مرتبہ
یعنی کہ اللہ کے 66 اور سمت کے 166 دونوں کو ہم پلس کرتے ہیں تو 232 آتا ہے. اس کو اپنے وڈ میں رکھیں ہمیشہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نصاب کو مکمل کرنا تو بزرگ فرماتے ہیں پھر 10 روز میں اس کو 1.25 لاکھ کیا جاتا ہے. بارہ ہزار کچھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ. تو یہ 1.25 لاکھ پوری ہوتی ہے. لیکن 10 دن میں جو 1.25 لاکھ مکمل ہوتی ہے وہ ایک دم نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے پہلے صرف 40 روز تک اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں. 40 روز کے آپ اس کے 2 چلے مکمل کر لیں 1.25 لاکھ کے. اس کے بعد پھر آپ اس کو 6600 مرتبہ پڑھیں گے. ہزار 666 مرتبہ اور 66 روز تک پڑھیں گے. جب 6666 مرتبہ 66 روز اس کے کمپلیٹ مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پھر 10 دن کا یہ عمل کیجئے گا 1.25 لاکھ کا. جب انسان 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مکمل کرتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں نا سرخی آ جاتی ہے کہ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی آنکھیں دکھنے آتی ہیں کیسی سرخ ہو جاتی ہیں. اس شخص کی آنکھیں ایسی رہتی تھیں. اچھا یہ ہمارے خاندان میں رہا ہے. الحمدللہ ہمارے مرشد کو اللہ تبارک تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے. حیات ہیں, آپ ان سے پوچھئے گا کہ سب سے پہلے ہمارے مرشد ہمارے والد محترم کی آنکھیں سرخ رہتی تھیں. پھر جب میری پیدائش ہوئی تو تقریباً جب میری عمر 10 سال کی ہوئی 10 سال سے لے کے 16 سال تک میری آنکھیں ایسی رہتی تھی جیسے انگارہ, سرخ رہتی تھیں آنکھیں. کوئی جھاڑ پھوڑ کام نہیں آئی, کوئی درود, کوئی کچھ بھی پڑھا, کچھ بھی کرا, کوئی کام نہیں آیا. یہاں تک کہ جتنے ڈاکٹر تھے اتنے ڈاکٹر کو وہ آنکھیں دکھائیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں, اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں بھی وہ آنکھیں اپنی یاد ہیں. شاید میری بچپن کی کوئی تصویر ہو تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ان آنکھوں کی. تو وہ اثر کیا تھا؟ اثر ہمارا نہیں تھا, ہمارا کمال نہیں تھا, بلکہ اثر یہ تھا کہ ہمارے والد نے عمل کیا تھا اس کا, اللہ الصمد کا. کیونکہ باپ کا عمل اولاد پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر میرے بعد میرے چھوٹے بھائی وامک کی آنکھوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, اور واسک اس کی بھی آنکھیں بہت سرخ رہتی تھیں, اس کی تو آج تک رہتی ہیں سرخ, کبھی نارمل ہو جاتی ہیں کبھی سرخ ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک صاحب دعوات کوئی بزرگ گزر جائے اللہ الصمد کا, یا کوئی اس کا عمل کر لے مکمل و جامع, تو اس کا فیض اس کے اولادوں سے جاری ہوتا ہے, اس کی اولادوں میں اس کا اثر رہتا ہے. ہمارے 2-3 بھائیوں میں یہ بات رہی ہے آنکھوں میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ہی کا جلال ہے جو عمل کیا تھا. تو جب 6666 مرتبہ 66 دن مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر آپ 10 روز میں اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں, اور 4 چلے اس طریقے سے مکمل کر لیں. اس کی ایک خاص بات ہے,
اگر آپ نے 40 دن کے دوست کے چلے کر لیے تو سمجھ لو کہ آپ کو اس کی اجازت ہو گئی، یعنی کہ یہ آپ کے موافق ہی آپ کے ساتھ آپ کا بہترین آپ کا معاون و مددگار ہے۔ نہیں تو پھر آپ 40 دوستوں کے 10 روز بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ اجازت 1000 لوگ لے لیں، اجازت مل جائے گی 1000 لوگوں کو، لیکن ان 1000 لوگوں میں 10 لوگ ہوں گے کہ جو اس عمل کو مکمل کریں گے، ورنہ چھوٹ جائے گا، خود ہی چھوٹ جائے گا، آپ چھوڑو نہ چھوڑو۔ اگر دیکھو خود نہ چھوڑو، خود چھوڑو گے تو پریشانی ہے، جان بوجھ کر۔ اگر آپ تواتر کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کو مکمل کرتے رہے تو پھر آپ کی نسلوں کے لیے عمل کافی ہے، پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو، جنات، شیاطین کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اس کے جو موکلان ہیں نا وہ اتنے سخت ہیں کہ اس اسم کی یہ برکت، یہ روحانیت ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے جو موکلان ہیں وہ شہنشاہ جنات تک کے سزا اس کو دے سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا کے اندر جس طریقے سے انسان بزرگوں کے روحانیت کے جو معاملات ہیں، کتب غوث اور ابدالوں کے، اسی طریقے سے قوم اجنہ کے اندر جو معاملات ہیں نا، ان تمام کی جو ڈیوٹیاں چینج کرنی ہوتی ہیں نا، وہ اللہ الصمد کے موکلان کرتے ہیں۔ ہر موکل کسی نہ کسی کے ماتحت ہے، لیکن اللہ الصمد کے جو موکل ہے نا وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس اسم ہی کی تجلیات میں سے ہیں۔ کیونکہ اسم کیا ہے؟ صمد، جو بالکل بے نیاز ہے۔ لیکن پہلے یہ آپ کو تنہا کر دے گا، اور اس کے بعد جب آپ تنہا ہو جاؤ گے تمہیں پورے طریقے سے اجاڑ دے گا، پوری طریقے سے ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر تمہاری جو تعمیر کرے گا نا، پھر تمہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے گا۔ اگر ہے ہمت تو سو بسم اللہ، نہیں تو برکت کے لیے ایک تسبیح ہی کافی ہے اس کی۔ ہر نماز کے بعد بھی ایک تسبیح کی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے اللہ الصمد پڑھنے کی اجازت دیں، تو چلتے پھرتے بھی اللہ الصمد کی اجازت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا۔ تو باقی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، وقت بھی بہت تیزی سے گزرتا رہتا ہے۔ باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی لائیو کال کر سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کی آسانی کے لیے الحمدللہ جو ہم نے اپنے ہیلپ لائن کا کیا ہوا ہے سسٹم، اس کا جو ٹائم ہے دوپہر 3 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک ہے۔ آپ اس ٹائم پہ جب بھی کال کریں گے آپ کی بات ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ تو مجھے موبائل دے دینا بیٹا، پانی پلاؤ۔ اور باقی انشاءاللہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں اور وہ اللہ الصمد کا عمل کرنا چاہتے ہیں یا اس راستے پہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو میری طرف سے مجھ سے اجازت لے کے وہ عمل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈیٹیل بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ۔ باقی الحمدللہ
ہماری ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی کہ جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، نیا کچھ آپ کو جاننے کو ملا۔ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پنجاب کے روحانی دورے کی بھی اناؤنسمنٹ کروں گا، کیونکہ مجھے اکتوبر میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب آنا ہے۔ تو اس دفعہ جو دورہ ہوگا ہمارا وہ صرف لاہور اور اسلام آباد نہیں، بلکہ میں انشاءاللہ سکھر میں بھی بیٹھوں گا، اور سکھر کے بعد پھر لاہور، اسلام آباد اور پھر پشاور، یہ 4 سٹی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹائم اور ڈیٹس میں آپ کے اناؤنسمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان قریبی۔ تو اکتوبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دورہ ہوگا۔ تو جو لوگ مجھ سے لاہور میں ملاقات کرنا چاہیں، اسلام آباد میں ملاقات کرنا چاہیں، پشاور میں ملاقات کرنا چاہیں، سکھر میں ملاقات کرنا چاہیں، اور باقی وہ لوگ کہ جو مجھ سے چاہتے ہیں اور وہ حیدرآباد میں بھی ملاقات کے لیے خواہش رکھتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوا میں اپنا سفر انشاءاللہ سکھر کا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کچھ جاننا ہو تو کمنٹس میں بھی جان سکتے ہیں۔ اور باقی عام لوگ 232 مرتبہ اللہ الصمد کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، روحانیت میں ترقی کے لیے، روحانیت میں کامیابی کے لیے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں، رزق میں برکت کے لیے بھی اللہ الصمد بہت کمال کا اسم ہے، بہت کمال کا اسم ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ کہ جن کو محتاجگی کا ڈر ہو، کہ جو پریشان ہوں، جو یہ سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی کے محتاج ہوں، پریشان ہوں، قرض تلے دبے ہوئے ہوں، قرض کی آسانی کے لیے اللہ الصمد 232 مرتبہ پڑھنا کمال حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے، اگر آپ قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، تو اسم اللہ الصمد 232 مرتبہ 7 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سبب نکل جائے گا۔ اچھا، اللہ الصمد اولاد کے لیے بھی بہت زبردست اسم ہے۔ جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو جواب دیا ہوا ہے، ان کی عمر گزر گئی ہو، تو اللہ الصمد عورت اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھے، مرد نام کے عدد کے مطابق پڑھے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت جس کے نام کے عدد بنتے ہیں 534، تو وہ 534 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے۔ کتنے دن پڑھے؟ 21 روز۔ مرد اس کے عدد بنتے ہیں 660 مثال کے طور پہ، تو وہ 660 مرتبہ پڑھے اولاد کے لیے، 21 روز تک پڑھے، اور 21 روز کے بعد اس کو پھر تھوڑا سا کنٹینیو رکھے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اس اللہ الصمد سے نہ ہو۔ اچھا، خالی جادو کے خاتمے کے لیے اللہ الصمد، آپ ایک کام کریں، اگر کسی کا جادو ختم نہیں ہو رہا، سخت جادو ہوا ہو، چاہے وہ مسان کا جادو ہو، چاہے وہ کالکا کا جادو ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے وہ کچھ بھی قسم کا جادو ہو، آپ 2 مٹی کی کٹوری لیں، اور 2 مٹی کی کٹوری میں ایک میں آپ رکھیں ہیں رائی، تھوڑی سی کٹوری کے اندر، اور ایک میں رکھیں گے نمک۔ اچھا، پہلے آپ نے کٹوریوں میں 15 کا نقش لکھ لینا ہے، اور پھر اللہ الصمد کے حروف لکھنا ہے، الف لام ہے، اور پھر الف لام صاد میم دال سے کے حروف توڑ کے اس کو پورا دائرے میں لکھ لینا ہے، یعنی کہ 15 کے نقش کے نیچے، اور پھر جس کے جادو کا کام کر رہے ہوں گے نا، اس کا نام اور اس کے ماں کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دونوں کٹوریاں سامنے رکھیں، ایک میں رائی رکھ دی، ایک میں آپ نے نمک رکھ دیا، دونوں سامنے رکھیں، اور دونوں سامنے رکھنے کے بعد 232 مرتبہ ایک کٹوری پہ دم کریں، 232 مرتبہ ایک کٹوری پہ دم کریں، اور اس کے بعد دونوں کٹوری کو ایک میں ملا کر اس کو ایسے ڈھک کے پھر کھولنا نہیں ہے، پھر ہٹانا نہیں۔ جب ایک دفعہ آپ نے ڈھک دیا، ملا دیا، تو اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد بند کرنے کے بعد آٹا لگا کے اس کو پیک کر دیا، پیک کرنے کے بعد مریض کے اوپر سے اتارا،
پورا مریض کو پرسوں اتارا، اس کو چولہے پہ لگایا، چولہے پہ جلایا، جب وہ جل جائے اس کو ایسے لال کپڑے میں لپیٹ کے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیں، کیسے ہی جادو کیوں نہ ہو، ختم۔ رائی اور نمک کے کمبینیشن سے ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ الصمد کا ورد رکھتے ہیں، جب اللہ الصمد کی ہم ریاضت کرتے ہیں نا، تو اس کے مہاتیت جو اس کی نوری مخلوقات ہیں وہ رائی کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اب کسی کی نظر اتارنا ہو اللہ الصمد سے، آپ خالی ورد میں رکھیں 232 مرتبہ روزانہ، عام لوگ، اس سے آپ تمام کام گھروں کے کر سکتے ہو، تمام کام گھروں سے کر سکتے ہو۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 232 کی تعداد پوری نہیں ہوتی، کام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا جلالی اور اتنا زبردست عمل ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سردار، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیال کوٹ سے بات کر رہا ہوں، مقصود احمد۔ حافظ محمد، مقصود احمد جی جی بولیں۔ سر، میں نا آپ کی کلاس جوائن کرنی تھی، تو آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کو نمبر بھیجوں گا، اور پھر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے؟ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا ہے؟ ہاں جی، ہم طاق ہیلنگ میں، اور اچھا، طاق ہیلنگ ایڈمیشن کا نمبر بتانا۔ 0031325004007۔ اچھا، جو لوگ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ نمبر نوٹ کر لیں، 009231325004007۔ اس نمبر پہ صرف اور صرف ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ جو لوگ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جو دوسرے کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہیں، شارٹ کورس میں ایڈمیشن لینا چاہیں، جس کورس میں بھی ایڈمیشن لینا چاہیں وہ اس میں ایڈمیشن ہم سے لے سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ لیول 5 بھی ہمارا عنقریبی اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا لیکچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریبی میرے اسٹوڈنٹس کو مل جائے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے طاق ہیلنگ لیول 4 کے تمام اسٹوڈنٹس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن لیول 5 میں نہیں کی تو جلد از جلد کر لیں، تاکہ ہم اپنے آگے کلاسز کو کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ابھی تک ہمارے اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ فائدہ بھی اسٹوڈنٹس کا یہ ہوا کہ ہم نے لیول 4 بھی لیکچر لیے، اور پھر ریپیٹ ہم نے سارے لیکچر دوبارہ دیے، تقریباً 2 بار دیے نا، 16 لیکچر 2 بار، یعنی کہ اب 16 32 اور 16 48 لیکچر آپ لوگوں کو مل چکے ہیں، ریپیٹ کر کر کے الحمدللہ۔ اور مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ باقی وہ لوگ کہ جو علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام ہم اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔